कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साजिद इसहाक राइट क्या है के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो नहायत इम्पॉर्टेंट है। वो एक बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक, एक खातून से लेकर एक मर्द तक, सभी उनके साथ जुड़ा हुआ है। और ये है कंज्यूमर राइट्स का। क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीदते हैं, घर के लिए, ऑफ़िस के लिए और मसले मसाइल के लिए, तो हमारे जो हकूक़ हैं एक कंज्यूमर होने के नाते वो क्या हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो अपने इस हक़ से नावाकिफ़ है कि एक शहरी का, एक कंज्यूमर का क्या हक़ है कि अगर उसके मेयार के मुताबिक चीज़ें नहीं मुहैया हो रही, या एक रियासत में उसके मेयार के मुताबिक जो वो चाहता है कि वो चीज़ें हों, उसमें रोज़मर्रा खाने की चीज़ें भी हैं, पहनने की चीज़ें भी हैं, तालीम भी है, तो वो क्या कर सकता है या कर सकती है कि वो उस हक़ को जो एक कंज्यूमर पैसे देकर एक चीज़ ले रहा है अपने हक़ को हासिल कर सके। तो इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब इब्रार हफीज़ साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। ये एक ऐसा अदारा है जो कि गैर सरकारी तंजीम है, मगर ये बहुत इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की फंक्शनरीज़ को और उन सारे जो रिटेलर्स हैं या होल सेलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ उनको देखते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है। तो आज इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ आज मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें आपसे। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये कंज्यूमर राइट्स है क्या? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कंज्यूमर या जिसे हम उर्दू में सारफ कहते हैं, ये ख़रीदार की सूरत है। हम सब इसमें शामिल होते हैं। जब हम चीज़ ख़रीदते हैं, जब हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो उसमें हम कंज्यूमर का रोल अदा कर रहे होते हैं। जैसे यूटिलिटी सर्विस है, बिजली पानी गैस की, अगर हम कनेक्शन लेते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके सारफ होते हैं। हमारे एक हकूक़ बनते हैं कि हम उसको पे भी करना है और हमने अच्छी सर्विस भी उनसे लेनी है। इसी तरह शायद खुर्द नवोश होती है, शायद सर्फ जो से मार्केट से लेने जाते हैं, उसमें भी जब हम ख़रीदारी करते हैं तो हम एक कंज्यूमर बन जाते हैं। इवन जो बेचने वाला है, ट्रेडर भी होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जब चीज़ खरीदारी करता है वो भी कंज्यूमर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो कंज्यूमर के जो से या सारफ के जो उसको हम देखते हैं, इसके जो राइट्स हैं विज़ावी वो UN जनरल असम्बली ने इसे रिकगनाइज़ किया हुआ है और दुनिया के ममालिक इसके सिग्नेटरी हैं। पाकिस्तान भी उनमें एक मुल्क है। पाकिस्तान में सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 1995 में इस्लामाबाद के लिए की गई थी, उसके बाद प्रोविंसेस के लिए की गई थी। इसमें इशूज़ से कंकरेंट में रेजिड्यूज में है, तो उस तरह ये इसकी कानून साजी सूबाई सतह पर भी हुई। उसमें बाद में तरामीम भी होती रही और रिफॉर्म भी हुआ। अब कानून काफ़ी बेहतर सूरत में मौजूद में है। लेकिन उसमें अगर हम देखते हैं तो पंजाब में और KP में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने काफ़ी लीड ली है। कंज्यूमर कोर्ट हमारे वजूद में आ चुकी हैं, लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, जिनमें है वो इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इससे रिलीफ भी हासिल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे सार्फिन के जो हकूक़ हैं वो 8 हैं जो रिकगनाइज हैं, तस्लीम शुदा हैं दुनिया भर में। तो वो बताएंगे आप कौन से 8 हकूक़ हैं जो तस्लीम शुदा हैं? जी 8 5 जिम्मेदारियाँ हैं। मैं पहले हम हकूक़ बताते हैं, जी जी, फिर मैं जिम्मेदारी की तरफ आता हूँ। बुनियादी जो हकूक़ हैं वो बेसिक नीड्स का है, जैसे हमें बिजली पानी गैस, बुनियादी सेहत जौन सी हैं, ये गारंटीड स्टेट ने हमें मुहैया करनी है। हर बंदे को प्रोटेक्शन देनी है, उसको उसके रिलीजन की उसको देनी है, उसके लाइवलीहुड की देनी है, सेफ एनवायरनमेंट के लिए उसको देनी है, ये उसके है। दूसरा उसका बनता सेफ्टी। सेफ्टी में ये है कि जो मेयार हैं, जो चीज़ें हैं, शायद सरफ या भले हम हवा में सांस ले रहे हैं या पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं या पब्लिक यूटिलिटीज़ का पानी यूज़ कर रहे हैं कि पब्लिक पार्क में जाके, वो भी हमारा सेफ़ होना चाहिए, वो मुज़र सेहत नहीं होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी है कि हमें जो चीज़ें मिलें
وہ حفاظت کے اصولوں کے مد نظر دستیاب ہونی چاہیے. اس میں ہمیں جان لیوا یا مہلک نہیں ہونی چاہیے چیز اس کے اندر. اس کے بعد آ جاتا ہے انفارمیشن کا، معلومات کا حق. معلومات کا حق ہے کہ ہمیں جو چیز ہم مارکیٹ میں خریدنے جا رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، مہیا کرنی چاہیے پرو ایکٹیولی، تاکہ ہمیں جب چیز کو خریدنے جائیں یا کوئی سروس لینے جائیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹ ہیں، کیا کیا ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ ہمیں لینے چاہیے. ڈفرینٹ چوائسیز ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں. اس میں چوائس کا حق بھی ایک ہے. چوائس کے حق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ورائٹی اویلیبل ہونی چاہیے. مطلب کہ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں مہنگی بھی ہے تو اسی طرح کی چیز ایک سستی بھی ہونی چاہیے. مگر ایک چائے کی پتی کا ڈبہ 100 روپے کا ہے، ایک 10 روپے کا بھی ہونا چاہیے ساشے پیک میں، تاکہ ہر بندہ دستیاب، یہ نہ ہو کہ کوئی چیز ایسی پیکنگ میں دستیاب ہے یا اس پرائس ٹیگ میں آ جاتی ہے کہ عام بندہ سے محروم رہ سکتا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم چوائس میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کو اس کے انکم گروپ کو علیحدہ دیکھتے ہوئے ہر چیز کو دستیاب ہونی چاہیے. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ریپریزنٹیشن کا ایشو، نمائندگی کا جسے ہم کہتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو پالیسی میکنگ کا پروسیس ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سے نہیں، عام پبلک کو، عوام کو، شہریوں کو اس طرح شامل نہیں کیا جاتا، کوئی رائے اس طرح نہیں کی جاتی. ہم دیکھتے ہیں کچھ اخبارات میں کبھی کبھی اس طرح کی آتی ہیں ایڈ کہ ہم یہ پالیسی سازی کرنے جا رہے ہیں، یہ قانون بنانے جا رہے ہیں، اس میں عام بندہ اپنی رائے دے. لوگ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے فورم میں ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ گنتی کے فورم بنتے ہیں اور گنتی کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر پڑتے ہیں. ایٹ لارج جون سے ہے، اس میں اس طرح مشاورت نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. ابرار صاحب، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں رائٹس کی، مجھے لگتا ہے کسی اور دنیا کی باتیں کر رہے ہیں آپ. لگتا نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں جی، ہر چیز وہاں پہ مہیا ہونی چاہیے، ٹوائلٹ صاف ہونے چاہیے، کنزیومر کی یہ رائٹ ہے کہ اس پر انفارمیشن ہونی چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کسی اور دنیا کی بات کریں کہ پاکستان کی بات ہی کر رہے ہیں آپ. نہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں. لگتا ہے کہ یہ ہماری باتیں نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے یہاں پیس میل میں پریکٹس کسی جگہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، ہو بھی رہی ہیں، لوگ ایسی ایفرٹ بھی ہو رہی ہیں، کوئی ایسے ادارے کام بھی کرتے ہیں. ہم یہ بات طے ہے کہ سرکاری اداروں کی وہ کارکردگی نہیں جو عام شہریوں کے نقطہ نظر سے ہونی چاہیے، عام شہریوں کی خواہشات کی عکاس نہیں ہے، آئینہ دار نہیں ہے، لیکن ہمیں کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے. اب بجلی کی بات آپ نے کی، الیکٹریسٹی کی، یہ جو ہم لے رہے ہیں یوٹیلیٹیز ہم یوز کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہم کنزیومر ہیں اس کے. جی جی. اب میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہوگا جو کہ کمپلینٹ نہ کر رہا ہو کہ بجلی کے بل کی تو سمجھ نہیں آتی ہمیں، اس میں کون کون سے ٹیکسز لگ کے آ جاتے ہیں. بجلی آتی نہیں ہے مگر بل آ جاتے ہیں. مگر کتنی اویئرنیس ہمیں ہے، یا آپ نے یا آپ کے ادارے نے اس طرح جیسے اور اداروں نے دی ہے لوگوں کو، یا گورنمنٹ نے فار دیٹ میٹر دی ہے کہ بھائی اگر تمہارے کوئی جائز مطالبات ہیں، جو جائز کنسرنز ہیں کنزیومر کے، وہ یہاں پہ جا سکے. تو یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت سارے 20 کروڑ کی اب بات کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی سینسز بھی صحیح طرح سے نہیں پتہ لگتی، جو کہ ایک شہری کے ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عام شہری کیسے جان سکے گا؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اگر بجلی کی مثال کے طور پہ ہم دیکھیں گے، بجلی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیپرا، نیشنل ریگولیٹری اتھارٹی اویلیبل ہے، دستیاب ہے، وہ کام بھی کرتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کو جو مہیا کرنے والی کمپنیاں ہیں، ڈسکوز ہیں، ان کو اس طرح وہ ریگولیٹ نہیں کرنے میں کامیاب ہو پا رہی. اس میں کانفلکٹ انٹرسٹ کی بہت بات آتی ہے. ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ انہیں یوٹیلیٹیز کمپنی کے جو افسرز ہیں وہی ریگولیشن میں جا کے نوکری کر رہے ہوتے ہیں نیپرا میں، اور نیپرا کے لوگ جو ہیں ان کمپنیز میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دنیا میں ایسی پریکٹس نہیں ہوتی، یہ بیسٹ پریکٹس میں نہیں دیکھا جاتا. اور بلوں میں جو سے ہے واقعی ہمارے یہاں لٹریسی کا لیول ہے، اور ایسے ایشوز ہیں کہ بلوں کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ٹی وی کا بل آ رہا ہے، نیلم جیلی سرچارج آ رہا ہے. عام بندوں کو اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا جاتا کہ یہ کب تک لیا جائے گا، اس کو کیسے خرچ کیا گیا ہے. اس میں بہت سے ایشوز ہیں. ڈیولپمنٹ سرچارج ہے، جیسے بجلی کے ڈیولپمنٹ کا جو سرچارج ہے وہ بھی ہم سے لیا جاتا ہے. اگر نئی گریڈ اسٹیشن، نئی ایکسپینشنز ہو رہی ہیں، ہم تو نیپرا میں یا واپڈا میں حصے دار تو نہیں ہیں، ہمیں تو پروفٹ نہیں مل رہا. اگر انویسٹمنٹ کریں وہ خود کریں، ڈیولپمنٹ کریں وہ خود کریں، ہم وہ بھی ہمیں عام شہری کو کاسٹ کرتا ہے. دوسرا اس میں یہ کہ جب لوڈ شیڈنگ کی جو ایشوز ہیں، ہم اس میں سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، بچے بوڑھے اپنی پڑھائی ڈسٹرب کرتے ہیں، کوئی رات کو سو نہیں پاتا جب یہ ایشوز ہیں. آج کل تو خیر کم ہے، لیکن ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فیس نہیں کرنے پڑیں گے سردیوں میں آ کے اس طرح کے ایشوز. لیکن یہ اس میں جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو یہ بہت اہم لائن ہے کہ پروٹیکشن کا جو لیول ہے، کہ جو اگر یہ کمپنی معیاری سروس مہیا نہیں کرتی تو اس کو کیا پینلٹی کیا ہے نیپرا نے. اور دوسری بات یہاں سے کہ بجلی پرووائڈ کرنا یہ بیسک نیڈز میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی. اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے،
اب لوگ جو جنریٹرز جلا رہے ہیں یا یو پی ایس یوز کرتے ہیں اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ کمپنسیٹ کرے گورنمنٹ پھر؟ بالکل جی، کیونکہ وہ تو اس کا کام ہے نا اسٹیٹ کا پرووائڈ کرنا. اگر وہ ساری چیزیں ہم بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو اس کے الٹرنیٹیوز یوز کر رہے ہیں لوگ، تو وہ تو آپ کی بل بھی پے کر رہے ہیں اور آپ کو ایکسٹرا چارج بھی ہو رہا ہے وہاں سے. ڈیزل یا پیٹرول کے جنریٹرز چل رہے ہیں، یو پی ایس کی بیٹریز چل رہی ہیں، گیس کا سلنڈرز چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر کیوں گورنمنٹ پھر نہیں کرتی، ہمیں سبسڈی دیتی اس پہ؟ بالکل بڑی اہم بات ہے. ہمارے وہی ہے نا پروٹیکشن کے وہ بھی معیار نہیں ہمارے ساتھ قائم ہو سکے. یہ بہت بڑا کام ہے ریگولیٹر کا آگے آنا. نیپرا آگے آئے. نیپرا ریگولیٹر کا یہ رول ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے چیزوں کو، اور شہریوں کو بھی تحفظ کرتا ہے. اور آئی پی پی جیسے انڈسٹریز ہیں یا جو سی آئی پی پیز ہیں جو بجلی بنانے والے ادارے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، ان کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے. وہ انہیں تو وہ ریگولیٹ نہیں کر پاتا. شہریوں کو پروٹیکشن کے لیے اس نے آگے آنا اس طرح وہ نہیں آ پا رہا. یہ ایک کمی ہے، خامی ہے ہمارے ریگولیٹرز میں. جیسے دنیا میں ہے اس طرح کے ہمارے یہاں ریگولیٹر پرفارم نہیں کر پائے، انہیں اس طرح کی انڈیپینڈنس نہیں مل. اچھا، اگر نیپرا میں ہم جمع کراتے ہیں کمپلینٹ فار انسٹنس، کرا سکتے ہیں وہاں پہ؟ جی نیپرا میں نیپرا میں اب نیپرا یہ آپ کے کاغذ کو دبا دیتی ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہاں یہ ایشوز ہیں، لیکن ہمیں انہی دنیا کے ساتھ انہی چیزوں کے ساتھ رہنا. اگر نیپرا ہم کمپلینٹ فائل کرتے ہیں کسی کمپنی کے آئی ایس کے خلاف کرتے ہیں تو نہیں کرتے تو ہمیں نیپرا کے پاس جانا ہے. نیپرا کا یہ رول ہے کہ وہ اس کو کرے گا. اب کنزیومر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی جو بڑی انڈسٹریز ہیں جو جنریٹ کرتی تھی انکم، وہ پی آئی اے آپ کی، ریلوے ہے، سٹیل ملز ہے، وابڈا ہے. مجھے بتائیں کوئی ایک جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے یہاں پہ؟ ہاں جیسے پی اے کے کیس میں اگر دیکھتے ہیں تو دوسرا پرفارمنس نہیں جیسے ان کے ہونا چاہیے. لیکن جب ادارے ڈکلائن یا تنزیل یا کمی کی طرف جاتے ہیں تو فوراً گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ روبسٹ طور پہ آگے آئیں، فیصلہ سازی کریں، انتظامیہ کو تبدیل کریں، کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے وہ ادارہ بہتر ہو سکے. اگر وہ ادارہ خسارے میں جاتا ہے تو اس کے جو سبسڈیز یا اس کے جو مسائل ہیں وہ پوری 20 کروڑ عوام کے اندر ہر شہری پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. تو ابرار صاحب آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ آپ کی اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو، آپ ایز اے مانیٹر کام کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جگہ پہ یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو ہم آواز بن کے عوام کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 20 کروڑ افراد تو آپ تک نہیں پہنچ سکتے، مگر آپ کے پاس جو سٹاف بیٹھا ہے، آپ کے جو ساتھی والنٹیئرز ہیں، وہ لائرز بھی ہیں، وہ سائنٹسٹ بھی ہیں، آپ نے فرمایا میرے خیال میں وہ سوشل سائنٹسٹ جو ہیں جو کہ زیادہ علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ ان چیزوں کو عوام کے بہا پر آگے لے کے جاتے ہیں؟ بالکل جی، اس پہ تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کس طرح سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں؟ ہاں بالکل جی. جب ہم ایسے مسائل دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ ایک پالیسی بریف پریپیئر کرتے ہیں، کنسلٹیشن کرتے ہیں، سیانے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں، اور اس میں جو مسائل کو کیسے شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم حل کر سکتے ہیں، اس کی سد باب کی یا اس کی جو تدابیر ہیں وہ رائٹنگ فارم میں ہم گورنمنٹ کے جو متعلقہ ادارے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہیں، منسٹریز ہوتی ہیں، سیکٹ، انہیں ہم بھجواتے ہیں کہ جناب یہ ایشوز ہیں، اس پہ آپ فوکس کریں، اس کے فیصلہ سازی کا عمل وہ انہوں نے کرنا ہے. ہم لوگ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے ان تک پہنچاتے ہیں. کچھ چیزیں ہمیں کبھی کبھی فیصلہ سازی کے عمل میں نظر بھی آتی ہیں، ٹھیک ہونے کی طرف جاری ہوتی ہیں، کچھ بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں وہ گم ہو جاتی ہیں. تو وہ ذرا لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بتائیں کہ کون سی ایسی آپ کی پالیسیز ہیں جو انہوں نے امپلیمنٹ کی ہیں جس پہ ایکشنز ہوئے ہیں؟ بالکل جی، بڑی اہم بات ہے. کنزیومر پروٹیکشن لیجسلیشن تھا، اس میں قانون ایسے تھے کہ جس میں بڑی خامیاں تھیں. اور دوسرا ایک تھا رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا، اس میں کافی خامیاں تھیں. جو دنیا میں قوانین ہیں، یہ ہمارا لا اس سے بالکل اس کا برعکس تھا ہمارے لا. تو ہم نے اس پہ کنسلٹیشنز کی، دنیا کے ایکسپرٹ کو بھی انوائٹ کیا، اس میں دیکھا، اس کی فارمیشن بنائی ہے ہم نے، اس کی ریکمنڈیشن ہم نے حکومت کو بھجوائیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو کنزیومر پروٹیکشن لا ہے جس میں ہم نے فوکس کیا تھا، رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہے، وہ کافی پہلے سے بہتر ہیں اس میں، لیکن مزید بہتری کی ابھی بھی گنجائش نہیں، ہے. اب اس کے اوپر ایک پراپر ایک الگ ٹاپک ہے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن، اس میں الگ پروگرام ہو سکتا. مگر ہمیں بتائیں کمیشن تو ہر روز بنتے ہیں، کوئی رپورٹ پبلک ہوتی ہے ہماری؟ ہاں یہ سیکریسی کا تو رائٹ پھر کہاں گئے؟ نہیں، یہ سیکریٹو کلچر جو سا دراصل دنیا میں اب تبدیل ہو چکا ہے. ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے پالیسی میکرز کو، حکومت کے وقت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. اب پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کا زمانہ ہے. خود انفارمیشن بتانی ہے، خود ویب پہ لے کے جانی ہے، کسی نے مانگنے کے پہ نہیں دینی. ہم نے ہمارے ہاں یہ بہت سیکریٹو کلچر ٹریننگ ہمارے بیوروکریسی کی اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ چیزوں کو چھپانا ہے، نہیں بتانا لوگوں کو. سمجھتے ہیں اس میں اچھی حکمرانی مضمر ہے. ایسا نہیں ہے، چیزیں بتانے میں اچھی حکمرانی مضمر ہے. اب جیسے چیزیں اوپن ہوئیں گی، لوگوں کے پاس جائیں گی، اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس میں اکاؤنٹیبلٹی آئے گی، اوور سائٹ فنکشنز آئیں گے، چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. لیکن ہمارا جو ابھی جو میں جو سمجھتا ہوں ہمارا جو
گورنمنٹ کے اداروں کی ٹریننگ کے جو شیڈول ہیں، اسکیجولز ہیں، ان میں کافی ترمیم کی، تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو نئی دنیا کی نئے اسباب ہم دیکھ رہے ہیں، جانتے چیزیں اس میں ایڈ ہوئیں۔ بیوروکریٹ کی جب ٹریننگ کریں یا افسروں کی کریں تو انہیں بتائیں کہ پرو ایکٹیو ہونا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ سیکریٹو ہونا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں، ہم سائبر ممالک میں اب کلچر چینج ہو گیا ہے، وہ ویب سائٹ پہ بہت سی چیزیں ان کی اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، ہمیں اخبارات کے ذریعے ملتی ہیں، یا حکومت جو سی ہے وہ چیزیں انفارمیشن دیتی ہے، نہیں لیک کروا دیتی کسی طریقے سے، جناب چلو یہ انفارمیشن اوپن تو ہم نے کر دی ہے نا، وہ جس طرح کا طریقہ ہے، مروجہ اصول ہیں، اس کے تحت نہیں ہوتی وہ۔ تو چلیں اسی سے ایک سوال بنتا ہے کہ جو 3 حکومتیں ہیں جو پاکستان میں مختلف صوبوں میں چلا رہی ہیں گورنمنٹس کو، فیڈرل میں بھی بیٹھے ہیں، کون سی زیادہ افیکٹو آپ کو نظر آتی ہے جو کنزیومر رائٹس کو کسی حد تک لوگوں کے اس جائز مطالبات کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ کون سی حکومت ہے؟ آپ کے پی دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، سندھ بلوچستان دیکھیں، آپ نے اسٹڈیز پہ کی ہوگی کون سی حکومت ہے جو زیادہ امپلیمنٹ کر رہی ہے اس طرح کی چیزوں کو؟ نہیں، ہم لوگ شامل رہتے ہیں اس میں بڑی اچھی بات ہے، پنجاب گورنمنٹ جو سی ہے وہ کنزیومر پروٹیکشن لیجسلیشن میں چاروں صوبوں سے آگے ہے، اس کے بعد کے پی کے کی گورنمنٹ ہے۔ پھر جب ہم بلوچستان دیکھتے ہیں یا سندھ میں دیکھتے ہیں، اس میں اس طرح کی کوئی کارروائی، کارکردگی، جب آپ کہتے ہیں آگے ہیں تو کیا چیزیں انہوں نے ایسی کیا آگے ہیں؟ انہوں نے کنزیومر پروٹیکشن لیجسلیشن کے اندر کنزیومر کورٹس بنائی ہیں، لیکن کنزیومر کورٹس جو سی ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ جسٹس دے رہی ہیں لوگوں کو۔ اگر کسی کا گریونس ہے وہ بن جاتا ہے، وہ اس کے پاس متعلقہ ڈاکومنٹس پورے ہیں، رسید اس نے لی ہیں دکاندار سے، تو اسے ریلیف ملتا ہے۔ کون سا جسٹس دے رہے ہیں؟ جب گدے کھلا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ والے، جب وہاں سے خنزیر کا گوشت پکڑا گیا ہے بھائی خانے والے سائڈ سے، یہ کون سی گورنمنٹ کا میں بتا رہے ہیں آپ ہمیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے؟ ہمیں تھوڑی مثال دیں، کیونکہ آپ کے سبزی سے لے کر گوشت، چاول، دال، ہر چیز آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کوئی چیز صحیح ہے یہاں پہ۔ تو ایسے کون سے اقدامات انہوں نے کر دی؟ کورٹس بنا دینا کافی ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے جو چیزیں کنزیوم ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مرغی نہ کھاؤ، بھائی مرغی جو فیڈ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ ٹھیک کر رہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آرگینک کھائیں، آرگینک کہاں سے ملیں گی ہمیں چیزیں؟ تیل ابھی بات کرتے ہیں کہ آئل جو ہے کچھ ایسے آئل جو بیچ میں جا کے جم جاتے ہیں جسم میں، وہ میلٹ نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا پازیٹیو ہم چیز دیکھیں کہ کورٹس بنا دینا تو کافی نہیں ہے؟ آپ نے بجا فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا پنجاب گورنمنٹ کی، نہیں، میں کسی پارٹی کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے شہری کا حق ہے کہ اس کو صاف ستھرا کھانے کے لیے ملے۔ بالکل جی، اس میں جو اقدامات ہیں، ایک تو کنزیومر پروٹیکشن لیجسلیشن میں ہے کہ اگر مارکیٹ پریکٹسز میں ہم کوئی چیز، ہمارے پاس انفیئر ٹریڈ پریکٹس ہوتی ہے تو ہم اس میں ایک فورم اویلیبل ہے، وہاں جا سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگ جا سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہے، کتنے لوگ وہاں سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو سکے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کم تعداد ہے اس میں۔ اور دوسری وہ کورٹس اس طرح اویلیبل نہیں ہیں کہ جیسے ایک راولپنڈی کے لیے انہوں نے ایک بنائی ہے جس کے اندر چکوال، اٹک آتا ہے، مگر اٹک سے، چکوال سے یا مری سے کسی بندے نے کمپلینٹ فائل کرنا، اسے راولپنڈی آنا پڑتا ہے، تو یہ مشکل ہے، ایسے تقسیم ہونا چاہیے، زیادہ دور تک جانا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا، پنجاب گورنمنٹ نے ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی ہوئی جس کے اندر وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سب اسٹینڈرڈ فوڈ سٹف ہے، یہ گھی اور کون سا یہ ہے گوشت اور سبزیاں، اس کے تلف کرتے ہیں مارکیٹ میں، اس میں کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے جتنے بڑے مسائل ہیں، جس تعداد میں یہ چیزیں دستیاب ہیں، ہماری جان کو لاحق ہیں، خطرات، جان لیوا بیماریاں ہمیں درپیش ہیں ان چیزوں سے، اس کے لیے کوشش وہ کر رہے ہیں، اس طرح کے فورم ہے ان کے پاس جو کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کوشش ہے ان کی کسی ایشو کو سکریچ کرنے کے برابر ہی دیکھا جائے کہ ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز بند ہو گئی ہے، سدے باب ہو گیا، گوشت خراب ملتا تھا اب ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، سبزیاں خراب مل رہی تھیں ٹھیک ہو گئی، ابھی نہیں ملا، وہ کوشش ان کی ہے اس بارے میں۔ دیکھیں مسئلہ بتاؤں کیا ہے، ہم شاید ایک درخت کو نا، اس کی شاخوں کو کاٹ تراش کر کے نا، ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے چیزیں صحیح ہوگی، مگر روٹ کاز تک نہیں پہنچتے ہم کہ خرابی کہاں پہ آ رہی ہے۔ آپ کی پروڈکٹس ایکسپائر امپورٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ، آپ کے یہاں پر جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ ناقص ہے، آپ جو فیڈ دے رہے ہو مرغیوں کو، چکن کو، وہ ناقص ہے، آپ جو فرٹیلائزر یوز کر رہے ہیں، جو کھاد بنا کے دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، سبزیاں آپ کی خراب جا رہی ہیں۔ تو ہم روٹ کاز کو چھوڑ کر، اور سب سے بڑی بات ہے کہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ گھر میں اگر دودھ بھی لاتے ہیں نا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے،
جو پروسیسڈ ملک ہے یا پھر جو گوالا دے کے جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد کھاد ڈالتے ہیں, اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں. تو میں کسی گورنمنٹ کا یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا کیوں ہم روٹ کاز تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. بڑا اہم سوال آپ نے کیا اور یہ کافی اس میں جہتے ہیں اس کی کیسے ایڈریس کیا جا سکے. آپ سے اس کا جواب میں لوں گا. ایک چھوٹی سی بریک پر ہمیں جانا پڑے گا, اس کے بعد اسی کویسچن کو آپ ایڈریس کیجئے گا. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ابرار صاحب سے کہ جو کنزیومر رائٹس ہیں, جس کا ہم ہمیشہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں کوالٹی کی کھانا نہیں ملتا, ہمیں کوالٹی کی چیزیں نہیں ملتی, سبزیاں ٹھیک نہیں ہیں, دودھ ٹھیک نہیں ہے, گوشت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بتا دینا کافی ہے کہ بھئی یہ چیز نہ کھاؤ, وہ چیز کھاؤ, وہ چیز نہ کھاؤ, یہ کھاؤ, کیونکہ یہ تو کنزیومر پھر کھائے گا کیا, انسان کھائیں گے کیا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس روٹ کاز کو, جڑ تک پہنچیں کہ کہاں پہ خرابی ہے, اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں کنزیومر رائٹس کمیشن آف پاکستان کے. ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ حقوق جو ہے, اور یہ جو حق ہے بہت بڑا ہے کنزیومر کا, کہ اس کو خالص صاف ستھری چیزیں مہیا ہوں, اور اگر نہیں ہو رہی تو کہاں پہ خرابی ہے, کون سی جڑ کو ہمیں تلاش کرنا ہے جہاں سے ہم یہ چیزیں ٹھیک کر کے پاکستان میں بسنے والے لوگ ہائیجینک فوڈ کھا سکیں اور دوسری جو خالص چیزیں استعمال کر سکیں. جی ابرار صاحب. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اس میں ہم اگر غور سے دیکھیں یا قریب سے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ ان ہولی الائنس جو سے ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں ہمارے پاس. ان ہولی الائنس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پولیٹیشین بھی ہیں, پالیسی میکنگ میں بھی شامل ہیں, انفورسمنٹ میں بھی شامل ہیں. اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, کوئی شارٹیج ہوتی ہے جیسے ایشوز کی, انہی کا بڑا اسٹیک ہوتا ہے بڑا. اور یہ پالیسی میکرز ہیں, پالیسی میکنگ بھی آتے ہیں. اس لیے ہمیں اس طرح کے ٹرانسپیرنسی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ہونی چاہیے جو نہیں ہیں. دنیا بھر میں ہیں اگر ایسے ایشوز, تو لوگ ریزائن کرتے ہیں ایسے ایشوز پہ. ہمارا کوئی چیز شارٹ ہو جائے, منسٹری یا متعلقہ ادارے اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. کیونکہ ہمارا تو پرائم منسٹر دونوں بزنس مین, ایک وہ جو ڈسکوالیفائی ہوئے اور ابھی جو ہیں پرائم منسٹر, دونوں بزنس مین, ان کے سارا خاندان بزنس کر رہا ہے, اور جتنے ہمارے موجود ہیں سیاستدان سب بزنس مین. مسئلہ یہ ہے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ان کا اگر بزنس ہی اپنا ہوگا تو وہ تو اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کریں, نہ کہ رائٹس کو پروٹیکٹ کریں کسی کو. یہ بڑی اہم بات ہے, اسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسی پریکٹسز نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. اور دوسرا سرکاری اداروں کی کیپیسٹی کے جو ایشوز ہیں, استعداد کار ہے, ان کی اہلیت ہے, صلاحیت ہے, وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے جیسے دنیا بھر دوسرے ممالک کی ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو کیسے انہوں نے دیکھنا ہے. ہمارے ایک ایشو بنتا ہے وہ چلتا رہتا ہے, اس کا صد باب کا حل تدارک ہمیں نظر نہیں آتا. حل ہونے کی بجائے دوسرا ایشو ایسا کریٹ ہوتا ہے, ہم اس میں گھس جاتے ہیں, اس کا حل سوچتے رہتے ہیں, تو پہلے ہم ویسے بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ ٹائملی فیصلہ سازی کا جو عمل ہے وہ روبسٹ کرنا پڑے گا. جب بھی کوئی ایشوز بنے, دنوں میں اس کا فیصلہ کیا جائے, دنوں میں وہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ ایشو تھا. سر کرے گا کون؟ کرنے کا کام تو ہمارے پالیسی میکرز نے کرنا ہے, ہمارے پارلیمنٹ. وہ کیوں کریں گے؟ وہ تو باہر جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, ان کا تو کھانا بھی باہر سے آ رہا ہوتا ہے, ان کا تو اپنے فارم ہیں, وہ اپنا برڈز وہاں رکھے ہوئے ہیں, اپنا جانور رکھے ہیں, ان کو کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں کریں گے وہ؟ ہاں لیکن دیکھیں دنیا میں بیسٹ پریکٹسز یہی ہے, اچھی حکمرانی کا تصور ہے, گڈ گورننس کا تصور ہے, وہ تو یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اور ڈیسیژن میکنگ میں جتنی ٹرانسپیرنسی آئے گی, اوور سائٹ ہوئے گا. ہمارے جیسے ادارے عام شہری جون سے ہیں, ان کی سولیڈیرٹی یا ان کا یہی ہے کہ ان کی اتنی استعداد کار تو نہیں ہے کوئی ان اداروں کے ساتھ جا کے کام کر سکیں. ہمارا رول ریکمنڈیشن کا ہوتا ہے, سٹیزن کا, شہریوں کا. ہم دیکھتے ہیں پیس میل میں کبھی سولیڈیرٹی کے کسی ایشوز پہ اکٹھے ہوتے ہیں, جیسے کراچی میں اگر گٹر نہیں ہے تو کوئی گروپ اکٹھا ہوتا ہے, کچھ کام کیا اس نے. اگر کوئی پانی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ ہم سے زیادہ شاید پھرتے ہوں گے, انٹیریئر میں جائیں آپ, پانی اگر آپ کو
ایک قطرہ صاف مل جائے تو پھر ہمیں کہیے گا بہت اچھا گورننس سسٹم ہے یہاں پہ. سندھ میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, آبادیاں, بلوچستان فار دیٹ میٹر چلے جائیں ہم, اور علاقوں میں چلے جائیں, پانی بیسک نیڈ ہے پانی. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ایون آپ کے منرل واٹر جو ہے وہ بھی 2 نمبر آ رہے ہیں یہاں پہ, بلکہ 3-4 نمبر آ رہے ہیں. تو آپ کا کمیشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کو جو جوڑنے کے لیے, عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ حکمران, اب پولیٹیکل ول اسٹیبلش کون کرے گا سر؟ یہ جو ایشوز ہیں یہ ہمیں خود ہی اندر سے نکلیں گی ہمارے سے باتیں. جب کہتے ہیں خرابی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر اچھائی کی طرف باتیں شروع ہو جاتی چلنے کے لیے. شاید یہ وقت آ چکا ہے, ایسا ہے. لیکن ہمارے شہریوں کو, ہماری سیاسی جماعتوں کو, ہماری میڈیا کو اس طرح کا کام کرنے کے بہت سارے موقع ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, حکومت وقت کو اس کو لارجر لیول پہ لے کے جا سکتی, جیسے میڈیا ہے, اس کے ذریعے کنزیومر ایجوکیشن کی کمپین شروع کر سکتی ہے. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں جیسے دودھ کا گوالا ہے یا ہماری بیکری آئٹمز ہیں, اس میں آ کے کوئی بڑے اسٹیک ہولڈر لائک جیسے کوئی فوج دخل نہیں دیتی, اس میں پارلیمنٹ تو دخل نہیں دیتی کہ WTO غلط بن جائے. تو لیکن وہ ٹھیک ہونے کی صورت میں ان کی پولیٹیکل ول ضرور چاہیے کہ جو چیزیں ٹھیک ہونے نہیں ہیں اسے مارکیٹ میں اویلیبل کرنا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک, لوکل گورنمنٹ تک, وہ سارا پینڈولم ٹھیک ہونا چاہیے. ہماری لوکل گورنمنٹ کی اتنی سخت ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم گاؤں دیہات میں یا چھوٹے ضلع دیکھتے ہیں چیزوں کو, تحصیل کے لیول پہ دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہمارے حکمرانی کا جو آرگنز ہیں, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, انسپیکٹرز وغیرہ ہیں, وہ بہت سارے ان کے اسٹیک جو ان سے اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر سے ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا 3 سال کا ایک جگہ پہ. وہ کہتا ہے یار میں کوئی ایکشن کروں گا, یہ پتہ نہیں کس کی فیکٹری ہے, مجھے کہاں ٹرانسفر کریں گے. یہ بہت سارے ایشوز ہیں کہ جو آمد درآمد کرنے والے لوگ ہیں ان کی صلاحیت بڑھائی جائے, ان کو تحفظ دیا جائے, ان کو پروٹیکشن دی جائے, انہیں یہ احساس ہوئے کہ میں جو کام کر رہا ہوں لارجر انٹرسٹ میں کر رہا ہوں, لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اور مجھے ایسے روک ٹوک نہیں ہوئے گی, یہ نہیں ہوگی مجھے کوئی پینلائز کرے گا اس بات پہ, مجھے کوئی پینلٹی ملے گی, میری ٹرانسفر ہو جائے گی. ہمارے ہاں یہ ٹینور جو 3 سال کا سرکار کا ہے, دیکھیں ہر چیز میں بڑی باتیں, حکمت کی باتیں تھیں جو پرانی وقتوں میں ہماری چل رہی تھیں. ابھی آپ ایک افسر آتا ہے, سال بعد بدل جاتا ہے, وہ اونلی سویٹ ول ہوتی ہے کسی اور افسر کی. حالانکہ اسے دیکھنا چاہیے کہ 3 سال اس نے نہیں پورے کیے, اسے ٹرانسفر کرنے کی وجوہات تو کی جائیں. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسفر ہو جائے, پالیسیز تو ہے نا وہاں پہ, SOPs تو ہے نا, اس کو تو فالو ہونا چاہیے. بالکل وہ نہیں کر پاتے یہ لوگ نا, ویک لوگ ہیں یا پوسٹنگ ٹرانسفر کے ساتھ اپنی نوکری کو جوڑتے ہیں زیادہ. لگتا ہے کہ کوئی مایوسی کا عالم زیادہ ہے ہمارے یہاں پہ. مایوسی ہے, لیکن ہمیں اس میں روشنی دیکھنی چاہیے. ہاں وہی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ روشنی بھی ڈالیں نا, کہ کوئی پازیٹیو چیزیں ہمارے ساتھیوں کو بتائیں. ہاں بالکل, اس میں یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے, یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جتنی استداد کار ہے ہماری ریکمنڈیشنز جو سی ہیں پالیسی میکر سے ملتے جانا چاہیے, گروپ بنانے چاہیے. پالیسی میکنگ جیسے بھی ہمارے پارلیمنٹرین انہوں نے کرنی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی میس موبلائزیشن کا کیا طریقہ کار, لوگوں کو کتنا پتہ ہے کہ یہ بھی رائٹ ہے ہمارا, کہ اگر ہمیں چیز صحیح نہیں مل رہی کسی دکان سے, کسی بازار سے, کسی بھی مال سے, ہم یہاں جا سکتے ہیں. بالکل. تو کیسے اویئرنیس کیسے آپ دے رہے ہیں ان کو؟ ایک تو جو ہمارا کام اویئرنیس کی سینس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا کچھ لٹریچر ہوتا ہے, فیس بک, ویب سائٹ, اور ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ڈفرینٹ شہروں میں ہمارے انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں. اور گروپ جو ان سے وہ آرگنائز ہوتے ہیں, اپنی چیزوں کو سوچتے ہیں. کسی جگہ وہ بڑا اچھا رزلٹ بھی دے دیتے ہیں, کسی جگہ ایسا نہیں ہے. ایک گروپ نے راولپنڈی میں خواتین نے بنایا تھا, وہ کلیکٹو بارگیننگ میں چلی گئی تھیں کہ ہم چیزیں معیاری خریدیں گی اور سستی خریدیں گی, اکٹھی جا کے پیسے پول کر کے لے لیں, بجائے ہر بندہ جا کے محلے سے لیتا ہے. تو انہوں نے یہ ڈفرینٹ کلچر ہیں, ایک ریوالونگ فنڈ بن جاتا ہے لوگوں کا نا, یہ فنڈ پول کو ہو گیا, اس سے چیزیں لیں اور محلے میں بانٹ دی گئیں. یہ پریکٹس ہمارے ہمسائے ممالک میں ہے, اور بہت سخت ضرورت ہے کہ حکومت ضمن میں فنڈ ایلوکیٹ کرے کہ کنزیومر ایجوکیشن کیسے ہوئے گی. یہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. انڈیا میں کنزیومر افیئر کی منسٹری ہے, وہاں فنڈ ہے, نیشنل لیول پہ کمپین کی جاتی ہے, اور یہ ہمارا جیسا گروپ یا کچھ اور گروپوں کا یہ کام نہیں ہے. ہماری اپنی ایک خاص محدود استطاعت کار ہے, ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. یہ حکومت میڈیا کو بہت زیادہ انوالو کرے, ورلڈ کنزیومر رائٹ ڈے اسے سیلیبریٹ کرے, ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے ہے, معیار کیسے ہوتے ہیں وہ ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن کا دن ہے. ہمارے یہاں خون خالص نہیں ملتا, خون تبدیل کرنا نہ ہو, بوتلیں لینا ہو, وہ بلڈ بینک ہمارے ٹھیک نہیں ہے. اس بارے میں قوانین سارے موجود ہیں, ان کو پریکٹس کرنے کے لیے ان اداروں کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے اور شہریوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ میڈیا کے ذریعے رول پلے کرے. کنزیومر ایجوکیشن ایک UN کا جو رائٹ صاحب کو بتائیں, اس میں بنیادی طور پہ ایک رائٹ ہے کنزیومر ایجوکیشن, جس کے لیے حکومت نے کام کرنا ہے کہ کنزیومر کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اس نے.
یہ نہیں لٹریسی لیول کو ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، اس سے پہلے ہے کہ اس سے پہلے فنڈ ایلوکیٹ کریں، اور ایک اور آپ نے تجویز دی ہے کہ الگ منسٹری ہونی چاہیے. بالکل. یہ پروونشل لیول پہ ہونی چاہیے کہ فیڈرل لیول پہ ہونی چاہیے؟ فیڈرل بھی اور پروونشل بھی ہونی چاہیے. اچھا، تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو ڈیوالو ہوگی نا. صوبوں میں بنے، اسلام آباد کے لیے تو بنے گی نا، اسلام آباد کے لیے تو ہونی چاہیے نا لہذا سے، یا اس کے لیے ڈائریکٹریٹ بنا لیں منسٹری جو سی پروونشل لیول پہ. اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. ابھی ہمارے مختلف محکمے دیکھتے ہیں، کنزیومر پروٹیکشن لا کو پشاور میں لیبر منسٹری دیکھتی ہے. اچھا جی. اب دیکھیں لیبر منسٹری کا کنزیومر پروٹیکشن کو صارفین کے حقوق تحفظ کا کتنا کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پنجاب میں اسے انڈسٹری دیکھتی ہے، منسٹری آف انڈسٹری دیکھتی ہے، انڈسٹری دیکھتی ہے، اور یہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیکھتی ہے. اسلام آباد میں معیار کس نے بنانے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو تھی ہمارے جو وہ ڈیفینس کو بھی دیکھتی ہے. دیکھیں بڑا ریموٹ سے ایریا بن جاتا ہے. اس میں ان کی کوئی رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں، ایئرلی رپورٹس؟ یہ جو ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہمارے رولز آف بزنس ہے سیکشن 32 کے تحت ہر بندے نے، ہر ادارے نے اینول رپورٹ پبلش کرنی ہے. اس کے اندر اس نے اپنے گول دینے ہیں، اپنی کمی خامی کوتاہی اچیومنٹ دینی ہے. اچھا، میں جاننا چاہ رہا ہوں، سوری آپ کے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو یہ کمیشن ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوڈس بنائی ہوئی ہیں، اس میں لوگ کس طرح کے ایشوز کو لے جا کر اپلیکیشنز دے سکتے ہیں؟ کس طرح کے، تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ بالکل جی، سمپل ایشوز ہیں. اس کے اندر پرائسز میکنزم، کوئی چیز مہنگی بیچ رہا ہے وہ اس کا پریویو نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی چیزیں خریدتے ہیں جیسے گارنٹی وارنٹی کے ایشوز ہیں، اس کے ہیں، چیزیں واپس نہیں ہوتی، سب اسٹینڈرڈ ہیں، غیر معیاری ہیں، وہ ہم یہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. یا مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ کو بھی ہم یہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ یہ چیزیں یہ اس طرح کی ہے، میں نے بائی کر لی ہے اور اب یہ ایسی نہیں ہے. یہ چیزیں اچھا، اس میں کیا کچھ صرف کنزیومبل آئٹمز آتی ہیں کہ پراپرٹی بھی آ سکتی ہے، ایجوکیشن بھی آ سکتی ہے، ہر چیز آ سکتی ہے؟ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، کیونکہ لوگ سمجھ صرف کنزیومر کا مطلب جو کنزیوم ہو جائیں چیزیں. بالکل جی. اس میں فوڈ سٹاف آتا ہے اور سروسز آتی ہیں. اس میں بجلی پانی گیس کے محکموں کی کمپلینٹ آپ لے کے جا سکتے ہیں. اس میں مارکیٹ میں جو بھی ہم چیزیں خریداری کرتے ہیں، بھلے وہ اشیاء صرف ہیں، گھر استعمال کی چیزیں ہیں، یا اشیاء خرد و نوش کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کی اگر نرخ ٹھیک نہیں اس نے ہم سے لیے، یا اس کی اگر پرائز ٹھیک نہیں ہے، وہ ہم یہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. اس کی معیار ٹھیک نہیں. اور جو سروسز ہم لے رہے ہیں، ہم کرائے پہ گھر لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، وہ بھی اس میں آتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. وہ اس میں اندر آتا ہے کہ اگر آپ کا گھر کا رینٹ ہے اور وہ رینٹ زیادہ چارج کرنے کو کہہ رہا ہے مالک مکان، تو کنزیومر جو ہے، جو رینٹ جو اس نے کرائے پہ لیا، ٹیننٹ جو ہے، وہ جا سکتے کنزیومر کورٹ میں؟ اچھا، اس میں ایشو ہے کہ پراپرٹی کی جو ویلیو ہے، اس کا جو رینٹ کی جو پریکٹس ہے، اگر وہ ایک طے ہو جائے، کنسیڈریشن ایگریمنٹ اگر ہمارا ہو گیا جس پہ بھی، اگر اس کی وائلیشن ہو تو وہ اس پہ وہ جا سکتا ہے. اس پہ جا سکتا ہے. سپوز اگر کوئی شادی ہے کسی گھر میں، انہوں نے کوئی فینسی ڈریسز بنوانے ہیں اپنے، یا برائڈل ڈریسز بنانے ہیں، اگر سب اسٹینڈرڈ اس نے بنا کے دے دیے، ٹائم پہ نہیں دیے، وہ کورٹ میں گئے کیس، اور اس کو ڈیمیجز بھی اوارڈ کیے گئے اور پنش بھی کیا گیا اور پینلائز بھی کیا اس نے. اور جو پراپرٹی کے ایشوز ہیں وہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، وہ سول کورٹس میں جائیں گے، وہ اس کے اندر نہیں جاتے. اس کے اندر نہیں جاتے. اس کے اندر تو کتنی دیر میں یہ ٹرائل ہو جاتا ہے ان کا کمپلیٹ؟ 1 منتھ میں، 15 دن میں وہ انوائٹ کرتے دوسری پارٹی کو. اچھا، پریکٹس اس کی جو سی اسٹینڈرڈ ہے، 1 ماہ میں اندر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اچھا، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ اگر وہ کنزیومر کے اگینسٹ آتا ہے یا دوسرے کے اگینسٹ آتا ہے، تو اس کے آگے کیا پروسیجر ہے؟ اچھا، اس میں اول تو ہم نے پریکٹس جو سے دیکھی ہے، وہ ایمیکیبلی وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. جو گریونس تھوڑے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ریزالو کرتے ہیں ایشوز کو. بزنس مین بھی بہتر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس کمپلینٹ ہے، میری ریپیوٹ بھی ہے مارکیٹ میں ٹھیک کر لوں ایسی باتیں. اگر نہ ہو تو اس کی اپیل کے فارم اویلیبل ہیں، جیسے سول کورٹس کے اندر سیشن کورٹ جا سکتا ہے. اور کیا سزا کیا ہے جی اس کی؟ اس کے اندر جو سی سزا ہے 2 سال قید وہ اوارڈ کر سکتے ہیں، اور 1 لاکھ جرمانہ کر سکتے ہیں، اور ڈیمیجز علیحدہ کر سکتے ہیں. ڈیمیجز وہ جس طرح وہ کلیم کرتا ہے وہ دیکھتے ہوئے کورٹ ڈٹرمن کرے گی. 1 لاکھ میکسیمم ہے؟ جی جی. تو اگر وہ 10 لاکھ کی چیز اس نے لی ہوئی ہے تو ₹1,00,000 اس کو فائن ہونا ہے؟ ہاں، یہ ہے اس کا. اچھا، تو باقی 9 لاکھ کا کیا بنا ہے؟ 9 لاکھ نہیں، اس کے وہ قید دے سکتے ہیں، اس کے 2 سال قید، 1 لاکھ جرمانے کی اس کی یہ استداد کار ہے اس کو. اچھا، اور یہ جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، واٹر ہے، سینیٹیشن کے ایشوز ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں جو مختلف پلانٹس بھی لگائے ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹس بھی، وہ بھی گندے چل رہے ہیں، وہ بند ہوئے پڑے ہیں. اب ان کی جو کمپلینٹ ہے وہ تو اسٹیٹ کے خلاف ہے، ایسا ہی ہے؟ ایجوکیشن کی بھی ہے، اسٹیٹ کے خلاف ہے.
تو وہ بھی 1 مہینے کے ٹائم ہی لیتے ہیں. اچھا اس میں ایشوز یہ ہیں کہ جو ایجوکیشن کو ایڈ کرنا ہے نہیں کرنا، پنجاب میں کافی ڈبیٹ رہی کہ سرکاری اسکولوں کی کارکردگی بہتر ہے، ملکوں میں لوگ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. اب انہوں نے ایڈ کر لیے، پہلے نہیں تھا. لوگ اس میں گئے ہوئے لیکن ایسے اسے ڈیسیژنز نہیں ہوئے. وجہ وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ابھی تک اس پہ. آپ کہہ رہے ہیں مہینے میں ہو جاتے ہیں. نہیں، ضروری نہیں کہ ہر ان کے ٹائم ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی وجوہات کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے رپلائی نہیں کیا، رسپانس نہیں آیا، تو وہ پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں. مطلب وہ پرواہ نہیں کرتے. جی جی اس طرح کی. ایسے ہی جی بالکل ایسا ہی ہے ہمارے یہاں. تو پھر کس کے پاس جائے بندہ اگر گورنمنٹ پرواہ نہیں کر رہی؟ جو ہم نے کورٹ میں بھیجے ہے، اپلیکیشن دی ہے کسی نے، وہ نہیں ہو رہا، پھر کنزیومر تو مایوس ہو کے بیٹھ جائے، وہ کہے گا اس بھاڑ میں جائے یہ کنزیومر ایکٹ جو بنا ہوا ہے. ہاں یہ ہے ابھی اس طرح کنزیومر کورٹ جس طرح ہونی چاہیے اس طرح کام نہیں کر پا رہی پاکستان میں. لیکن جس استاد کار کے تحت کر وہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس طرح کورٹ تو چلو کر رہی کام، اگر گورنمنٹ آگے سے جواب دے گی تو کورٹ آگے چلے گی نا. ہاں یہ ہے اس طرح کی. ہمارے یہاں کوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں کچھ فورم ہے جس کے انہوں نے ایک دفعہ ٹینور ختم ہوا ہے چیئرمین کا، انہوں نے نیا متعین ہی نہیں کیا. رائٹ ٹو انفارمیشن کا کمیشن تھا پنجاب میں، اس کا ٹینور ختم ہوا ہے 3 سال کے بعد، اس کے بعد انہوں نے نئے متعین. تو پھر یہ ٹھیک ہے جو پاناما کا کیس بنا کہ جان چھوٹے ان سے؟ کچھ صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کی بات تو سنیں نا. ہاں ریفارمس ہونی چاہیے چیزوں کے. کیا کہہ رہا ہے 30 سال سے حکومتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب ان کے پاس ہے 30 سال سے. ہاسپٹلز میں جو سروسز ہے وہ بھی سروسز میں آتا ہے نا. ہاں وہ غیر معیاری ہیں. کہاں جائیں گے؟ کورٹ میں جائیں گے. بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان کیپٹل ہے پنجاب، پنجاب کا کیپٹل ہے لاہور. یہ سٹینڈرڈ آ چکا ہے ہمارے شہریوں کا. شہریوں کا بیچارہ میں کہوں کیونکہ ان کے رائٹس کا کون پرواہ کر رہا ہے؟ آپ کمپلینٹس کرتے ہیں، کمپلینٹ سنی نہیں جاتی. تو بہتر یہی ہے کہ انہی کو بدلا جائے تاکہ کوئی وہ لوگ ہیں جو واقعی سروس دے سکیں. ہاں لوگوں کو الیکشن میں ووٹ دیتے ہوئے منشور پارٹی کے دیکھنے چاہیے کہ کتنی ریفارم انہوں نے کی ہے. منشور تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں سر. ہاں اس کو پریکٹس ابھی دیکھیں نا، جب وہ 5 سال ٹینور پورا کر لیتا ہے جیسے کے پی کے میں ہے یا پنجاب میں، منشور تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں سب سے پہلے وعدہ کریں گے آپ کو یہ بھی ٹھیک کر دیں گے، وہ بھی ٹھیک کر دیں گے. 120 کا حلقہ دیکھ لیں آپ جا کے. 4 سال تو کچھ نہیں نہ ہوا وہاں پہ. جب دوسرا الیکشن ہوا 120 میں پھر سڑکیں بننے لگ پڑی، پیمنٹ شروع ہو گئی اسٹریٹس کی. یہ ہے پریکٹس. تو کیا کرے گا ایک عام شہری؟ کیا کرے جس کی آواز اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی؟ وہ کیا کہے گا؟ لیکن راستے تو یہی ہیں جن پہ جانا ہے. اگر الیکشن کی پارٹی آتی ہے اس کے ہمیں دیکھنا چاہیے عام شہری کو ایکٹیولی کہ اس کا پچھلا 5 سال کا ٹینور کیسا گزرا. ان کا اسے منشور سے ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے اقدامات کو نا. فوری اقدامات جو گلی محلے میں کرتے ہیں اس سے تو نہیں ہم دیکھ سکتے. انہوں نے ایجوکیشن سوچا تھا اس لیول پہ لے کے جائیں گے، یہ انہوں نے سینیٹیشن کے بارے میں یہ سوچا تھا، پانی کے بارے میں یہ سوچا تھا، ہیلتھ کے بارے میں یہ سوچا تھا. 5 سال میں نظر آ رہا ہے کہ ہیلتھ کی وہ صورتحال بھی نہیں ہے، پانی کی بھی وہ نہیں ہے، سینیٹیشن کی وہ نہیں ہے، جس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نئی پارٹی کو موقع دینے ہیں کہ انہی کو زمانہ ہے. ابراہیم صاحب اس پہ آگے فردر ڈسکشن کریں گے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ روٹ کاز کیا ہے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ابرار صاحب سے جو کہ جنرل سیکرٹری ہے کنزیومر رائٹس کمیشن آف پاکستان کے. ہم کوشش کر رہے ہیں جاننے کی کہ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے روٹ کاز ہے، جڑ کہاں سے خراب ہے کہ عوام کو ان کا حق نہیں مل رہا، عوام کو سانس لینے کا حق نہیں مل رہا، عوام کو صاف پانی پینے کا حق نہیں مل رہا، عوام کو کھانے کا حق نہیں مل رہا، صحیح خالص خوراک. یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں. اور نہ تعلیم ہے، نہ ہاسپٹلس ٹھیک ہیں، نہ وہاں سروسز ہیں. تو کون سی ایسی مجبوری ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ 30 سال کی حکومتیں کرتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صوبہ گندا پانی پی رہا ہے. پورا پاکستان میں لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، کبھی گدے کھلا رہے ہیں ان کو، کبھی کوئی اور چیز کھلا رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ ابھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان کے شہری اپنے حق کا استعمال کریں اور ہم دیکھیں کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں. یہ نہیں کہنا کہ جو غلط ہے وہ بھی صحیح ہے، اپنا ضمیر نہیں بیچنا. اس دفعہ ہم جو جا رہے ہیں پاکستان میں ایک نیا پاکستان کے لیے، یا ہم جا رہے ہیں پاکستان کو ریفارم کرنے کے لیے کہ جہاں پاکستان کے شہریوں کے حقوق محفوظ ہو سکے، تو ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس نے کہا تھا تو میں نے ووٹ ڈال دیا. کیونکہ ابھی
ابرار صاحب نے کہا کہ اگر حکومتیں تبدیل کریں گے, لوگ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں گے, تو ہی یہ ساری جو مسائل ہیں اس سے ہم نکل سکیں گے. ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کنزیومر رائٹس کے پر. ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ جنرل سیکرٹری ہیں کنزیومر رائٹس کمیشن آف پاکستان کے. ابرار صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے حق کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. ہم گھر بیٹھ کے میں اور آپ بات کرتے رہیں گے, جناب یہ کھانا نہیں ٹھیک, دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ چیزیں خراب ہیں, یہاں تو کچھ نہیں صحیح ہو سکتا, حکومت نے یہ کر دیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے حق کو ایکسرسائز کیسے کرنا ہے؟ بالکل. دیکھیں, ہمیں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ایفرٹس تو کرنی پڑے گی. گھر بیٹھے بیٹھے کوئی چیز نہیں ملتی. ہم عام شہری کو, ہمارے پاس اتنا ٹائم, اتنے وسائل سب کے پاس نہیں ہے, تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. ہم گھر سے اگر باہر نکلتے ہیں, ہم اگر اپنے بچوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے کوئی پھل خریدتے ہیں یا کوئی ادویات خریدتے ہیں یا کوئی کھانے پینے کی دودھ دہی کچھ چیزیں خریدتے ہیں, اگر وہ ہم غیر معیاری پاتے ہیں, خریدتے ہوئے ہمیں ان کی ہر وقت ایک ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ہمیں رسید لینی چاہیے چیز کی, رسید لینی چاہیے ہر چیز کی. رسید تبھی مگر رسید تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا, کیش میمو ہوتا ہے صرف. بالکل جی نہیں, لیکن جو کیش میمو ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس اصرار کریں کہ میں جو چیز لے رہا ہوں, پریکٹس نہیں ہے نا, اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ تم لکھو کون سی چیز میں دے رہے ہو, کیا نام تھا کمپنی کا, اور یہ چیزیں مزید تفصیل بھی اس کی لکھو, تو وہ لکھ دیتے ہیں دکاندار نا. وہ اگر آپ یا کمپیوٹرائز جنریٹڈ آپ کو مل جاتی چیزیں نا, وہ اس کا رائٹ اسٹیبلش آپ کا ہو جاتا ہے اس کے اگینسٹ نا. یا اسٹیمپ لگوا لیں اس کے اوپر, اس کے اگر مور ہے. اگر وہ سمپل پیپر پہ بھی کر دیتا ہے تو وہ اس کی رسید ہم کنسیڈر کرتی ہے کورٹ ہمارے میں. ہمارے پاس کئی وینڈر کے رسید نہیں ہوتی, رسید بک اگر ختم ہو گئی ہے یا نہیں دینا چاہتا, سمپل پیپر پہ لکھ دے, اسٹیمپ کر دے, نام لکھ دے اپنا, دکان کا سائن, 3 چیزیں ضروری ہیں. ٹیلیفون نمبر, ڈیٹ, نام دکان کا, ڈیٹ ہونی چاہیے, اس کا سائن ہونا چاہیے, یہ لازمی چیزیں ہونی چاہیے. اور رقم جو سی ہے وہ اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ اس کا وہ رائٹ کو لے کے اس کو کورٹ میں جا سکتا ہے, اس کو انفورس کروا سکتا ہے, کورٹ اس کو بلا سکتی ہے. اگر ہمارے پاس رسید کی تردد ہم نہیں کرتے, ہم برا سمجھتے ہیں کہ کیا رسید لینی ہے, یہ بری بات ہے, ہمیں لینی چاہیے. ہمارے اس عمل سے سماجی ذمہ داری کا وہ ایکسپریشن ہوتا ہے. ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے یہ ایفرٹ کی تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد یہ اہم بات ہے, یہ شہریوں کو اپنے حقوق کے لیے خود ہی جنگ کرنی پڑے گی, خود ہی نکلنا پڑے گا, کوئی آ کے نہیں کرے گا. یہ آرگنائز بھی ہو جاتے ہیں, ہم نے کی ہیں اس کے بارے میں جو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, کوئی کاسٹ اس پہ نہیں آتی. اگر ہم نے ایک دہی کا ڈبہ لیا غیر معیاری ہے, ہم جیسے دوسری دکان سے تیسری دکان سے 3 ڈبے لے کے یا اسی ڈبے کو لے کے ہم NIH اسلام آباد میں ہیں, ہر یونیورسٹی کالجز میں, یونیورسٹیز میں لیبز ہیں جو اس طرح کے ٹیسٹ کرتی ہیں, اور یہ فری کر دیتی ہیں. نہ وہ کاسٹ ہے, ان کی کاسٹ 100 میں کوئی 150 250 300 400 ٹیسٹ, مہنگے ٹیسٹ نہیں ہے یہ آپ کر کے آپ کو دوسرے تیسرے دن پتہ چل جائے گا میں نے جیسے ڈبہ لیا وہ معیاری ہے کہ نہیں ہے. اتنی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل بہت اچھا پوائنٹ, کیونکہ یہ رسید والا جو ہے کئی دفعہ ہم نہیں لیتے رسید, بس ٹھیک ہے لے لیا سارا, مگر یہ ساری چیز اس کے اوپر ہونی چاہیے. اور فار انسٹنس اگر دودھی بھی آتا ہے گھر پہ, وہ جو دودھ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک دے رہا ہے کہ نہیں, وہ بھی ٹیسٹ کرا لیں. بالکل. اور اس کو یہ پتہ لگ جائے گا, اگر خراب وہ دے رہا ہے, دیتا تو خراب ہی, اگر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دیتا تو ساری خراب ہے. اس کو یہ پتہ لگ جائے گا جب اس کو لیٹر آ جائے گا, نیکسٹ ٹائم وہ گھبرائے گا. بالکل ڈیٹرنٹ. اور میں یہاں پہ جیسے ہے کہ ہر ایک ایریا میں ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے, اگر ایک دکاندار کے خلاف یہ کیس بن جائے تو دوسرے بھی نیکسٹ ٹائم کے لیے کانشیس ہو جائیں گے کہ اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا بارش کا ایک قطرہ بننا تو ضروری ہے, کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی. بالکل لوگ کرتے ہیں اس طرح کی کوششیں, لیکن اس میں ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی. لوگ دیکھیں, اگر ایک سب سیکٹر کی مارکیٹ ہے, جیسے ہم ایک چیز لیتے ہیں, اگر وہ غیر معیاری چیز دیتا ہے, واپس نہیں کرتا, کوئی ایشوز بنتے ہیں,
ہم اس دکان سے اگر لینا چھوڑ دیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، گلی والوں کو بتائیں گے یہ دکاندار بیہیو اچھا نہیں کر رہا، ہم دوسری دکان سے سودا لینا شروع کر دیں گے. یہی بڑا اثر اس پہ پڑے گا کہ یار میرے کلائنٹ میرے سے کیوں دور گئے ہیں. یہ ساتھ لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کے لیے تھوڑی سی تردد، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، کہ بہت ساری اس میں رقم نہیں چاہیے، بہت سارا ٹائم نہیں چاہیے. ہمارے ایشوز ہیں ٹائم کے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ چیزیں کرنے کے لیے. لیکن محلے میں، گلی میں، فیملی میں کوئی ایک آدھا بندہ ایسا والنٹیئر کرنے میں. اچھا میں نے سارا کچھ کر لی، ساری ایکسرسائز کر لی، میں نے بلکہ تصویر بھی کھینچ لی اس دکان پہ کھڑے ہوئے، کیونکہ آج کل تو سب کے پاس موبائل فونز ہیں، تصویر بھی آگے، پروف آگے، میں نے یہاں سے لیا. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس آنا ہے؟ بلند صاحب ہمارے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے فون پہ رابطہ ہم کر سکتے ہیں آپس میں. ہمارا نمبر ہے 111-739-739. سر دوبارہ ذرا بول دیں گے نمبر. 111-739-739. 9 to 5 ہمارا دفتر اویلیبل ہوتا ہے. یہاں سے کوئی بھی گائیڈنس بندے کو چاہیے اس طرح کے ایشوز پہ، یا اس نے اگر کوئی ایفرٹ کی ہے اس طرح کی، وہ اس نے سنکرونائز کیسے کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہم اسے فری آف کاسٹ گائیڈ کریں گے. ہو سکتا ہے ہمارا والنٹیئر اگر وہاں اویلیبل ہو تو اس کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جا کے سیمپل کلیکٹ کر کے، کنٹینر چاہیے جو ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے لیب سے لیتے ہیں، اس میں وہ چیز ڈال لے، ایسی کوئی چیز ہے لیکوڈ فارم میں تو وہ لیب میں ٹیسٹ کروا لیں. لیب اس کے رزلٹ ملیں گے تو وہ اس کے بعد لیجیٹیمیٹ ریزن ہے کہ وہ اسے لا کے ہیلتھ انسپیکٹر کے پاس، متعلقہ ادارے کے پاس جا سکتے ہیں. میں نے یہ چیز خریدی، یہ غیر معیاری ہے، اس دکان سے یہ اس کی رسید ہے. اس کا اتنے کیس ہے. تو آپ کے کوئی ساتھ ہے یہ لیبز والوں کے ساتھ آپ کا کوئی کانٹریکٹ ہے ایسا کہ اگر آپ کے پاس سیمپل چھوڑ دیں اور آپ ٹیسٹ کروا کے دے سکتے ہیں؟ بالکل جی، ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ، ہماری پریفرنس جو سی ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اداروں سے کروائیں. گورنمنٹ کے ادارے تو سیدھی رپورٹ دے دیں گے. وہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، انہیں نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہو رہا ہے نا. اگر وہ سمجھیں کہ یہ کوئی ادارے کے کمپلینٹ نہیں، وہ ایسے کرتے ہیں کہ روٹین میں جائیں تو وہ بھی ٹھیک رزلٹ دیتے ہیں. آپ یونیورسٹی کی لیب اس طرح کی ہیں نیسٹ کے پاس، ان سے آپ ٹیسٹ کرا لیں گے، وہ آپ کی کاسٹ لیں گے، تو اس کے بعد آپ کے رزلٹ آ جائیں گے اس چیزوں کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کرا لینا چاہیے. ضرور. میں تو خیال ہے میں تو سب سے پہلے تو میں کرواتا ہوں نا سر. پانی کی کرا سکتے. ہمارے یہاں دیکھیں منرل واٹر کی، جیسے آپ نے بتایا، ہمارے ہاں ہاسپٹل میں اگر ہم ہیں، ہمارا کوئی بیمار ہے، ہم سمجھتے ہیں یار کہ صحت کو خدشات لاحق کے ہیں، تو ہمیں اچھا پانی پلا دیں. ہم اب پیسے خرچ کر کے پانی خریدتے ہیں، ہماری استعداد بھی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ بھی پانی غیر معیاری ہوتا ہے. ہم کیا ایسے یہ کہہ کے تو نہیں چھوڑ سکتے خدا نو این جی منظور سی، یا این جی ہونا سی، یا میں. اچھا، یہ جو پانی کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جو کرتی ہیں، ان کو بھی 1 لاکھ روپے جرمانہ ہونا سارا؟ نہیں، ان کے لیے ایک ڈفرینٹ فورم اویلیبل ہے. واٹر ریسورسز کی ادارہ ہے اسلام آباد میں ہی، وہ ان کی فیکٹری سیل بھی کر سکتا ہے. اچھا جی. اور ڈفرینٹ فورم ہے، اس کو وہ ڈیل کرتا ہے. پاکستان میں جو واٹر ہے، منرل واٹر، اس کے جو بیچز ہوتے ہیں سب اسٹینڈرڈ نکلتے ہیں، پیریوڈیکل اس کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں. پہلے اس کے رزلٹ اوپن بھی نہیں تھے کرتے ہوتے. وہ ہم نے کافی سال پیشتر ایک دفعہ ان کے ساتھ مل کے یہ کی تھی. ایک خاص میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ آپ کیسے بہت سے بائی کریں گے، کیسے ٹیسٹ ہوئیں گی، کیسے اس کا نیم چینج کریں گے، کوڈنگ کریں گے. وہ ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے کمپیریٹیو ٹیسٹنگ کی، اس کے تحت ہم نے کی تھی. اس کے بعد انہوں نے رپورٹ وہ اوپن تو نہیں تھی کی، جیسے ہم نے انہوں نے کہا ڈسکلوز ڈاؤن کے ذریعے انہوں نے ریلیز کر دی تھی، لیک کر دی تھی اس کو. تو لیکن اب وہ ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں رپورٹس. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے جو بچے ہیں مختلف سکولس میں پڑھتے ہیں، کوئی انگلش میڈیم ہے، کوئی اردو میڈیم ہے، کوئی کسی میڈیم کا بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، پنجابی ہے کیا ہے. تو یہ جو سب سٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے، یہ سروس میں آتا ہے. اب ایک تو ہو گیا گورنمنٹ کا، آپ نے کہا جو گورنمنٹ کی جاتی درخواستیں وہ ٹیبل ہو جاتی ہیں یا تو ٹریش میں چلی جاتی ہیں. یہ جو پرائیویٹ سکولز میں ہو رہا ہے، اس کی کمپلینٹس کہاں لے کے جائیں گے لوگ؟ اس کی اسلام آباد میں ڈفرینٹ اتھارٹی ہے، پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہوئی ہے ہماری، اور پنجاب میں لگا ہے، ان کے پاس کمپلینٹ لے کے نہیں. کیا کون سی اتھارٹی ہے، اس کا نام بتا دیں. پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی. پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی. اور یہ کس کے انڈر آ رہی ہے؟ یہ منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر آتی ہے، فیڈرل کے. اور اس کا آفس جو ہے شفا کے ساتھ جو منسٹری آف ایجوکیشن کا آفس ہے اس میں ہے. اور پنجاب میں کیا ہے؟ پنجاب میں بھی اس طرح کی اتھارٹی ہے، وہ لاہور میں اس کا آفس ہے. اچھا. تو لوگ اس پہ کمپلینٹ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ڈسٹرکٹ وائز ہے کہ یہ پروونشل وائز ہے؟ اگر کسی کا رحیم یا صادقہ آباد میں کوئی ایشو ہے، وہ لاہور آئے گا، اسے لاہور جانا پڑے گا. ایشوز ہیں تو اس کا کرایہ کون کرے گا بیچارے غریب؟ اسی لیے تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کیوں نہیں ہو رہا، روٹ کاز کیا ہے، لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چل رہا، لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں. یہ شاید میں پرپزلی انہوں نے بلٹ ان. ایک غریب آدمی جو پہلے فی نہیں دے پا رہا، وہ درخواست دینے کے لیے پہلے لاہور جائے، وہاں پہ شاید 1 دن لگتا ہے، 2 دن لگتے ہیں اس کو سننے کے لیے. وہ پہلے رہائش بھی وہاں پہ رکھے، پھر واپس بھی جائے، اور پھر اپنا گھر بھی چلائے. میرا خیال ہے وہ بائی میل شاید ای میل کے ذریعے فائل کر سکتا ہے کمپلینٹ اپنی. کر سکتا ہے اپنا ای میل اگر وہ یوز کرتا ہو تو. ہاں، یہ بہت بڑے ایشوز ہیں ہمارے پاس.
مگر اس کو فالو اپ تو لینا پڑے گا. ہاں اچھا, آپ نے جو ابھی ہم نے بات کی ہے اس میں میرا ہم نچوڑ یہی ہے کہ عوام کو خود نکلنا ہے. بالکل جی. عوام کو نکلنے اپنے حقوق کے لیے, کیونکہ گھر میں بیٹھ کر حق نہیں ملنا. کیا خیال ہے؟ گھر بیٹھ کے مایوسی تو آ سکتی ہے. میں آپ سے کہہ دوں گا جناب بڑا مشکل ہے, بہت معاشرہ خراب ہو گیا, یہ ہو گیا وہ, مگر ہم بھی تو معاشرے کا حصہ نا. بالکل ایسا. یہ دیکھیں ہمارے گلی محلے میں یا لوکیشن جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں, اگر وہاں پہ مارکیٹ میں چیزیں دستیاب ٹھیک نہیں ہیں یا سروسز ٹھیک نہیں, ہماری گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے, ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ٹیلی فون خراب رہتے ہیں, اس کے لیے لوگوں نے گروپ بنا کے یا انڈیویجول یا اس فارم میں کام کرنا, کلیکٹیو ایفرٹ ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. کسی نے تو آ کے نہیں کرتا, ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ کر دے گی آ کے, ایسا تو نہیں ہے. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں امپریشنز بھی ہیں, پریکٹس بھی لوگوں کی, کے پی کے میں پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے, کے پی کے میں مال پٹوار کا نظام تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے, انوائرمنٹل بہتر چیزیں ہو گئی ہیں, وہاں پہ درخت آ گئے. پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس میں کچھ تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں. لاہور بہت بہتر ہو گیا, باقی کا تو نہیں پتا ہمیں. ہاں لاہور کی سڑکیں بظاہر ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن لاہور کے ہاسپٹل جائیں تو وہ ایسی ہی ہیں. ایون ہم اپنے اسلام آباد کے کمپلیکس میں چلے جائیں, ابھی چلے جائیں ہم لوگ ایمرجنسی میں, ایک بیڈ پہ 4 مریض لیٹے ہوئے ہیں. ہمیں یہ رونا آتا ہے اور سارے سسٹم پہ کہ جناب یہ ہاسپٹل جون سا جس میں ہم جا رہے ہیں, 4 مریض وہاں غریب لیٹے ہوئے ہیں, اس بندے کو میٹرو پہ آ کے اسے 4 بیڈ پہ لیٹنا, جہاں 4 مریض لیٹے ہیں, اسے کیا فائدہ ہوا ریلیف کا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا ہاسپٹل, پیمز بہت بڑا ہاسپٹل ہے, جی اس کا یہ حال ہے. بالکل. آپ کو میں ریسنٹ واقعہ بتایا, ابھی جانا ہوا ہے قبرستان میں, جو کہ یہاں پہ کرسچنس کا قبرستان ہے. وہاں پہ قبضہ گروپ کی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ گائے بیل بندھے ہوئے ہیں, وہاں پہ پانی نہیں ہے, وہاں پہ پیومنٹ نہیں ہے, وہاں پہ جنازہ گاہ نہیں ہے, باؤنڈری وال نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیپٹل کا یہ حال ہے تو اسٹیٹ کدھر ہے؟ کیپٹل پورے پاکستان میں جو انکروچمنٹ کے ایشوز ہیں نا, وہ کرسچنس کی جگہ پہ, منورٹیز کی جگہ پہ, ریلوے کی جگہ پہ, یہ بہت زیادہ ہیں ایشوز. یہ ہسٹری ہے اس کی. وہ شہری نہیں ہے یہاں کے برابر کے شہری ہیں ہم لوگ. تو پھر یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ ہاں دیکھیں لیٹس ہوپ کہ اللہ بھی بہتر کرے, چیزیں ساری بہتر. اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے ملک کو. ویسے آپ کو حقیقت بتائیں ناظرین, ہم بات کر رہے تھے آج کنزیومر رائٹس کے اوپر, بڑے تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے ابرار صاحب سے, مگر میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسے سوال ابھی بھی رہ گئے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں, جو آپ جاننا چاہتے ہیں, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو شاید بہت سارے عوام کو اس کا بینیفٹ ملے گا. مگر اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم بات کرتے ہیں رائٹ کیا ہے ہمیں, کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور اس کو آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے. کیونکہ ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف آپ کو بتا دیں اور یہ نہ بتائیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. تو آج اب ہم نے بات کی کنزیومر رائٹس کی, بہت مفید انفارمیشن ہمارے پاس آئی کہ یہاں پر کنزیومر کورٹس بنی ہوئی ہیں, مگر وہ انفارچونیٹلی صرف پنجاب اور کے پی کے لیول تک ہیں. سندھ اور بلوچستان اس حق سے محروم ہے اس کی عوام, مگر نعرے تو بہت لگتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, ہم روٹی بھی دیں گے, کپڑا بھی دیں گے, مکان بھی دیں گے اور بہت ساری چیزیں. مگر ناظرین جب دیکھیں ہم جا کے گراس روٹ لیول پہ تو بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے. مایوسی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو آنکھیں بند کر کے اپنے حکمرانوں کو ووٹ دیتے ہیں, ہم آنکھیں بند کر کے ان سارے مسائل کو سہتے ہیں, یہ کب تک چلے گا؟ کب ہم پاکستان کو کہہ سکیں گے کہ پاکستان بھی سویلائزڈ, پڑھے لکھے اور ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پر یہاں کے بسنے والوں کو بنیادی سہولتیں موجود ہیں؟ آج ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. کیونکہ یہ آج اگر آپ کریں گے تو آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں آپ کی, وہ ایک ایسے پاکستان میں رہیں گی جہاں پر ہر چیز صاف ہے اور ہر چیز اچھی کوالٹی کی مہیا ہے, میسر ہے یہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
स्टेट की जिम्मेदारी तो है ही है, और ये 70 सालों में जितना उन्होंने अवाम के साथ किया है, अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अवाम अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो। हम तो हमेशा आपके साथ राइट्स के बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से आपने अपने हकूक़ लेने हैं और आपका हक क्या है। मगर इसके साथ साथ नाज़रीन, आपके पाकिस्तान के शहरी होने के नाते कुछ ज़िम्मेदारियां भी हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, और जब हम ऑब्लिगेशंस को भूल के सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं तो वो मुनासिब नहीं है। इस तरह से बैलेंस नहीं कायम हो पाएगा। हमें अपनी ज़िम्मेदारी को भी जानना है, हमने अपने हकूक़ को भी जानना है। अगले हफ्ते हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट को साजिद इसहाक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। कभी सोचा इस दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत ज़रूरी है। जो बोओगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है।